नाज़रीन इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। कल आपने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सुना, नज़र ज़रूरत दफन हो गया। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए बाकी 14-15 घंटे रह गए हैं। वो वज़ारत उज़्मा को कल तहरीक अदम इत्माद का वोट हो जाएगा। तो आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि चारों गवर्नर फारिग, अब नए गवर्नर क्या सिंध में मुत्तहिदा को भी जो है गवर्नरशिप मिलेगी और किस किस का क्या उसका फार्मूला बन रहा है, और सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब का मुस्तकबिल भी दाव पे। इसके अलावा जो अब ये मैच तो हार गए कप्तान, ये आखिरी गेंद तक लड़ने वाले, आखिरी गेंद तक अब लड़े, अब तो सूरत हाल वाज़ेह हो गई क्या होगा। क्या आइंदा जो मैच की उसकी कोई तैयारी है? क्या सिलेक्टर्स की तवज्जो का मरकज़ बन सकेंगे? आइंदा मैच में वो 12वें खिलाड़ी के तौर पे भी खेल सकेंगे या नहीं, 11 को छोड़ें, ये भी आज की रिपोर्ट में शामिल है। और बाकी तहरीक इंसाफ जो पार्टी जिस तरह वो बनी, क्या हुआ, अब क्या वो पार्टी है या कोई फ़ैन क्लब है, और जो ब्लू वाइट अब वो उसकी क्या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और लोकल इस्टेब्लिशमेंट में उसका लिए क्या सोचा जा रहा है। और एक किरदार जो आप सुन रहे होंगे बड़े चर्चे, फरह खान गुज्जर जो खातून अव्वल की दोस्त, ज़रा सोचें कि अगर वो फरह खान मरियम नवाज़ की दोस्त निकलती तो क्या होता। तो ये आज की रिपोर्ट में शामिल है। वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ देख रहा हूं कि ये जो एम्पायर के न्यूट्रल होने वाली मामलात में, सिर्फ वो एम्पायर के न्यूट्रल होने से सिर्फ ये वो चेंजिंग नहीं आई, वो आप थोड़ा अंदाज़ा आपको भी होगा कि हमारे मुल्क में सियासत किस तरह होती है, कौन जायज़ को नाजायज़, नाजायज़ को जायज़ करता रहा है, और उसका भी वो थोड़ा बहुत है। बाकी जहाँ तक कप्तान की बात है तो एक वो कप्तान, इमरान खान अपने आप को कप्तान कहते, कप्तान रहे हैं क्रिकेट के, अब सियासत के कप्तान वो क्या साबित हुए वो आपके सामने है। कि ऐसा कप्तान, ज़रा सोचें कि जो अपने बलबूते के बजाय, अपनी सलाहियत के बजाय जानिबदार एम्पायर की वजह से जो है मैचें जीतता रहा हो, वो आगे चल के क्या करेगा। क्या कप्तान सिर्फ जो है मुस्तकिल तो नहीं होता, कप्तान चेंज भी होते रहते हैं। अब देखें कि ये कप्तान जो है कप्तान भी रहता है या नहीं। तो जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, 2018 के आम इंतखाबात आपने देखे, क्या वो अपनी सलाहियत पे बलबूते पे जीते। उसके बाद भी वो तो जीते, उसके बाद भी उनको फ़िक्र नहीं आया कि कप्तान जब तक जानिबदार बैठा हुआ है तो उन्हें क्या फ़िक्र, क्या किस तरह जो है अपोजिशन को जेलों में डालना, ये करना, मंशियात के केस बनाना, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। और उनके अपने केस किस तरह जो है BRT पेशावर हो उसका रोक देना, और फॉरेन फंडिंग केस का केस उस पर फैसला ना आना 7 बरस से। तो ये सारा वो जब एक कप्तान सोच ले, ये साइकी होती है कि जब जानिबदार जो है एम्पायर बैठा हुआ है तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत है, तो फिर उसकी सलाहियत वो थम जाती है। तो अब यूँ समझें कि इस कप्तान की सलाहियत भी अब वो नहीं रही, और वो ऐसे सियासत की सलाहियत उसमें थी भी नहीं, वो सिर्फ जो है जानिबदार एम्पायर की बदौलत ही आगे आया था। अब उनको सब कुछ अपने आप को, जब वो एम्पायर जानिबदार नहीं रहा तो अब सब कुछ खुद को करना पड़ता है, खुद को करना पड़ता है। तो उसका नतीजा आपके सामने है, क्योंकि उनकी ना तैयारी थी, मुल्क की मैशत क्या है, क्या सूरत हाल है। और एक बात बताऊं कि अभी भी बड़े बड़े वो आप देख रहे होंगे कि ऐलानात हो रहे हैं। अब 9 बजे कहा है कि वो कप्तान ने कि मैं कौम से खिताब करूंगा, कितने किताब हम उनके सुन चुके हैं। और एक किताब, एक आपको ये भी बता दूं कि उसकी मतलब सलाहियत तो देखें कि कितना लोगों को उन्होंने जो है एक वो ज़हनी तौर पे वो करके रखा। आपने एक कप्तान का एक जो है कौम से खिताब सुना होगा PTV पे, तो कहा गया कि नहीं ये रिकॉर्डेड नहीं होगा, ये बराह रास्त होगा। इसमें मैंने ये वो पहले चंद दिन पहले की बात है, आपने भी देखा होगा। तो मुझे वो उसमें जो मैंने एक लफ्ज़ देखा तो मैंने थोड़ा उसको अपने ज़राए से बात करने की कोशिश की कि यार ये ऐसे कैसे हो गया। अगर ये रिकॉर्डेड होता तो उसमें जो वो अमेरिका का नाम भी ले गया कि वो ख़त वहाँ से आया, वो सफ़ीर का, जिसको वो सारी जिस पे उन्होंने सारी इमारत बनाई थी कि ये गद्दार है अपोजिशन, तो वो उसके मुँह से निकल गया। मेरे ज़रा का कहना है कि भाई वो निकल नहीं गया। अगर वो रिकॉर्डेड होता तो ये लफ्ज़ जाता ही नहीं। वो जानबूझ के इसलिए क्या कि वहाँ पे कहाँ ये वो नहीं, वो बाहर के ममालिक ऐसा को ड्रामा कर, वो जानबूझ के ये तासुर देना चाह रहे थे कि हाँ वो ये, क्योंकि वो उसकी सारे वो ड्रामे चलते रहते हैं सियासत में, बिल्कुल चलते हैं, और भी ड्रामे करते हैं, लेकिन ड्रामे और एक बड़े भंड में बड़ा फ़र्क है। तो वो उन्होंने जानबूझ कर दिया था। कुछ लोग ये समझते हैं कि उनके मुंह से ऐसे निकल गया, तो वो उसके मुंह से ऐसे नहीं निकल गया था। बाकी अब मैं आपको बताऊं कि अब सिलेक्टर्स अब नई मैच की तैयारी करें।
اب نئی میچ کے لیے ظاہر ہے سلیکٹرز کی توجہ جو ہے وہ جس کی جو کارکردگی رہی ہے اس بنیاد پہ ہوگی. تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کپتان اب وہ 12ویں کھلاڑی کے طور پہ بھی سلیکٹ ہو سکے گا یا نہیں. کپتان کو تو آپ چھوڑیں, کیونکہ اب جو نئی گورنمنٹ انہوں نے جس طرح جو ہے اسپیکر سے غیر قانونی طور پہ غیر آئینی رولنگ دلوا کے جو سارا کچھ, اس کے پیچھے کیا تھا, اس کے پیچھے یہی خوف تھا اگر کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی تو پھر BRT پشاور کا معاملہ بھی کھلے گا, پھر معلم جبہ کیس بھی کھلے گا, پھر جو ہے بلنٹری سونامی اور جو کیس انہوں نے رکوائے ہیں وہ سارے جو ہے کھلیں گے. اور سب سے بڑھ کر کے پھر فارن فنڈنگ کیس جو میں آپ کو بار بار بتاتا رہا ہوں کہ وہ جو ہے ٹیسٹ کیس ہے کہ جس میں ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ باہر سے جو فنڈنگ آئی اسرائیل سے, انڈیا سے, وہ سب کچھ 7.5 سال سے کیس کس طرح رکا ہوا ہے. تو ممکن ہے کہ کپتان تو کیا ہے, کپتان کھلاڑی نہ رہے, یہ بالکل ممکن ہے. اور باقی آج کل جو ایک آپ ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, مجھے تھوڑا افسوس ہوتا ہے کہ کچھ اینکرز کو میں دیکھتا ہوں. صحافی کا کام کیا ہے؟ صحافی کا کام یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے حقائق ہیں وہ حقائق پیش کریں, کسی پارٹی کے نہیں. آپ میرے ولاگ سنتے رہے ہوں گے آپ کہ میں کس پہ کیسے تنقید کرتا ہوں, کیسے کرپشن ہوتی ہے, کس کی کوئی بھی پارٹی نہیں ہے, پیپلز پارٹی ہو کوئی بھی ہو, میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. حقائق کو بیان کریں. لیکن کچھ یہ جو کل کا فیصلہ آیا ہے یا شروع سے کچھ اب اینکرز, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹی وی پہ یا یہ وہ تجزیہ نگار, وہ انہوں نے اپنا وہ ذاتی مسئلہ بنا لیا ہے کہ ہم نے یہ سوچا تھا. وہ بھائی خواہشات پہ نہیں چلتے, لوگوں کو کہاں آپ لے جا رہے ہیں. حقائق پہ مبنی ان کو جو باتیں بتائیں, اپنی خواہشات کو, اپنے آپ کو یہ ایسا ہی ہے کہ سچا ثابت کرنے کے لیے پھر 4 اور باتیں بندہ لگا دے. تو یہ اب ایسے ہی ہے کہ یہ نیریٹو جو ہے تحریک انصاف کا رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے لوگ ہیں کہ وہ ان کے سارے کپتان کے اب ان کی جو ہے نعرے بھی لگا رہے ہیں, یہ لگا رہے ہیں. اب بتاؤں کہ وہ کون سے لوگ ہیں. ایک ہوتے ہیں مداح, فین. وہ فین جو ہوتے ہیں وہ ان کی بدولت پہ کوئی بھی الیکشن نہیں جیت سکتا. الیکشن جیتتا ہے کوئی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی شخص ہو, وہ ووٹرز کی بدولت. ووٹرز اور مداح میں فرق ہے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ابھی تک فراڈ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, جن سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کو اپنا باپ چاہیے یا کپتان چاہیے, عمران خان چاہیے, تو وہ کہیں گے کہ عمران خان. تو ایسے لوگوں کی وجہ سے بھی ان کی لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی سے وہ نفرت کرتے ہیں, یعنی وہ جس کو ہم کہیں کہ بغض حب علی نہیں, بغض معاویہ والی سیاست. اب وہ اتنا کچھ کر چکے ہیں تو وہ ادھر ادھر اب کیسے جائیں, وہ ہیں. اور اس کے علاوہ وہ جن کے جو ہے نا پیٹ بھرے ہوئے ہیں, وہ اب سکون سے ہیں, جنہوں نے سب کچھ کیا ہے, باقی کچھ نہیں ہے. یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ تحریک انصاف اب تحریک انصاف نہیں, یہ اب فین کلب ہے. جتنے بھی عمران خان صاحب کے فین ہیں اب وہ ہیں, اب ووٹر نہیں ہیں. ووٹر کیسے؟ اگر آپ جو ہے اپنے بلبوتے پہ خان صاحب الیکشن لڑتے اور جو ہے حکومت چلاتے امپائر کے جو ہے اس کے جو ہے جانبدار ہونے کے بجائے, تو آپ کی معیشت پہ بھی توجہ ہوتی. جن کے گھروں میں پھاکے پڑ رہے ہیں, اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے, تو ظاہر ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. اور امپائر کا اور ایسے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جان بوجھ کے لفظ کہے گئے تھے. تو اب یہ صورتحال جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف یہاں کا یہ جو ڈرامے چل رہے ہیں کہ بیرونی سازش اور یہ وہ. اور آج ہمیں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کمیشن, بھائی جاتے جاتے کمیشن آپ کے بنائیں گے, وہ اس کو وہ لیفٹیننٹ جنرل طارق صاحب وہ انہوں نے بھی جواب دے دیا. تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کل جو اور گورنمنٹ آئے گی وہ کیا کرے گی؟ تو یہ ایک جو ہے خارجہ پالیسی سفارتی لینگویج میں جو کہا جاتا ہے کہ پرسنا ڈیفیکٹو اور پرسنا ڈی گریڈ, تو یہ پرسنا ڈی گریڈ ہو چکے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور لوکل اسٹیبلشمنٹ میں بھی. لوکل اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ایسے نہیں ہوتا. وہ کئی مرتبہ کہتے رہے ہیں نا کہ نیوٹرل امپائر نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے. یہ بالکل وہ کسی حد تک وہ کہہ رہے ہیں, لیکن جب صورتحال ایسی ہو تو کون اتنا امپائر کب تک جو ہے وہ جانبداری کا مظاہرہ کرے گا؟ تو یہ معاملات اب آگے بڑھیں گے. اور یہ یقیناً بات ہے کہ جو نئے والے آئیں گے وہ کوئی ان کو پھولوں کی سیج نہیں ہے, کانٹوں کی سیج ہے. ابھی اتنے دنوں سے جو پیٹرول اور ڈیزل کی نرخ جو ہے بڑھانے سے مصنوعی طور پہ وہ روکے رکھے ہیں, اب نئی حکومت اس کے لیے کیا کرے گی؟ انتخابی اصلاحات, اب وہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ کیا کریں گے. باقی میں نے آپ کو بتایا کہ فرح خان گجر, تھوڑا تصور کریں کہ یہ اگر مریم نواز کی دوست نکلتی تو کیا ہوتا, کتنی قیامت برپا ہو جاتی. سارا ہی میڈیا سارا ادھر سے ادھر ہو جاتا. اب تھوڑی سی بات آ رہی تو وضاحت آ رہی ہے کہ نہیں یہ ہے وہ ہے. ارے بھائی وہ اور کوئی نہیں کہہ رہا,
وہ خود علیم خان کہہ رہا ہے، آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں، اور چودھری سرور جو ہے آپ کے گورنر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، سب کچھ انہیں کے بدولت یہ قصے سامنے آ رہے ہیں۔ باقی اب یہ بات تو طے ہے کہ کل کا دن ہے، نیا وزیر اعظم آ جائے گا، شہباز شریف صاحب ہاؤس آف لیڈر آف دا ہاؤس بن جائیں گے، وزیر اعظم بن جائیں گے، اس کے بعد ظاہر ہے نئی کیبنٹ بھی بنے گی۔ اب وہ ان پہ پارٹی کے فارمولے کون وزیر خارجہ بنتا ہے، کون وزیر داخلہ، اور میری جو اطلاع ہے کہ اس میں شاید وہ اس طرح کی بڑی کابینہ نہ ہو، لیکن سب پارٹیوں کی اس میں شمولیت ہوگی، اور کوشش یہی تاثر اپوزیشن پہلے بھی یہ دے چکی ہے کہ قومی سطح کی ایک حکومت ہو۔ اب قومی سطح کی حکومت تو وہ دیکھیں کہ وہ پھر آئندہ انتخابات ہو، اور جو ہے انتخابی اصلاحات، وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے، تو وہ تو ہوگا۔ اب جیسے ہی وزیر اعظم نہیں آئیں گے تو کیبنٹ کے ساتھ یہ چاروں گورنر فارغ، اب یہ طے ہو چکا ہے کہ ظاہر ہے وہ وزیر اعظم کے اختیارات ہیں، وہ سمری بھیجیں گے صدر مملکت کو، صدر مملکت کو کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں کہ اس میں بھی کوئی ایسی کہ اسپیکر کی رولنگ والا کوئی طریقہ نکالتے ہیں، جس طرح قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ نہیں گورنر، لیکن مجھے آپ کو بتا دوں اس میں ہچ نہیں ڈالیں گے، کیوں کہ وہ عمران خان صاحب کی ذات کا مسئلہ تھا، اسی لیے اس میں سارا کچھ نکالا گیا، ورنہ تو انہوں نے بزدار صاحب کو بھی ہٹا دیا نا استعفیٰ پنجاب سے، وہ ان کی ذات کا مسئلہ تھا، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ اب مجھے جو محسوس ہوا ہے، تھوڑی میں نے اپنے ذرائع سے بات کی ہے کہ اب گورنر میں پنجاب، اب مصیبت تو یہ ہے کہ وہ جو عمر سرفراز چیمہ صاحب بیچارے چند دنوں کے لیے وہ گورنر بنے، وہ ایک پارٹی کا درینہ کارکن، انہوں نے جو ہے عمران خان نے اگر آ کے گورنر بنایا بھی تو وہ آخر میں چند دنوں کے لیے، جب وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کی ساری حکومت ہچکیاں لے رہی ہے، اور چودھری سرور صاحب نے جب وہ انکار کیا اور یہ اس کی صورتحال میں، اب وہ بیچارے تو تھوڑا مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو پینشن کے لائق بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ اصول ہوتا ہے کہ جو بھی گورنر کم از کم 3 سال جو ہے گورنر رہے تو اس کو پینشن بھی ملتی ہے، جس طرح باقی جو ہے چودھری سرور صاحب 3 ساڑھے 3 سال رہے، اب ان کی جگہ کون گورنر آ سکتا ہے؟ میری جو اطلاع ہے کہ یہ فارمولہ طے ہوا ہے کہ وہاں پہ گورنر آئے گا پنجاب میں پیپلز پارٹی کا، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے مخدوم احمد محمود صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو جہانگیر ترین گروپ اور شہباز شریف کے درمیان جو پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ انہوں نے ہی کرائی تھی، مخدوم احمد محمود صاحب نے، اور وہ پہلے بھی رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے، اور وہ ان کو آپس میں رشتہ داری ہے، جہانگیر ترین صاحب سے بھی وہ آپس میں جو ہے صالح بہنوئی ہیں، تو ان کے اپنے تھوڑے پہلے کاروباری وہ معاملات میں کچھ تھے، ان کا کاروبار بھی مشترکہ ہے، تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جب وہاں پہ نون لیگ کا وزیر اعلیٰ ہوگا تو وہاں پہ وہ آ جائے گا۔ اسی طرح کے پی کے میں وہ فرمان شاہ بھی، وہ میں دیکھ رہا تھا کہ استعفیٰ دینے کے، بھائی استعفے دینے کی اب کیا نوبت ہے، ویسے ہی چینج ہونا ہے، تو وہاں یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ہے کوئی نامزد کردہ وہی گورنر بنے گا۔ باقی بلوچستان میں جہاں تک تعلق ہے تو ظاہر ہے وہ باب پارٹی بھی کوئی پوزیشن کے ساتھ ہے، ان کے وزیر اعلیٰ وہ تو رہیں گے، باقی گورنر وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ بی این پی مینگل کا آ جائے، تو یہ صورتحال۔ باقی سندھ میں آپ کو بتا دوں کہ سندھ میں متحدہ کے 2 معاہدے ہوئے ہیں، ایک ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، ایک ہوا ہے نواز لیگ کے ساتھ۔ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس میں وہ 40% وہ نوکریوں کا معاملہ، اور دیہی اور شہری وہ تو معاملات ایسے ہیں، وہ وزارتیں، مشیر اور یہ معاملات، اور اس میں گورنر کا معاملہ بھی ہے۔ اور ایک جو معاہدہ ہوا ہے ان کا کہ اب یہ بھی ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ اس میں متحدہ نے اپنے وہ نیریٹو پہ رہتے ہوئے کہ وہ ان کا وہ مطالبہ رہا ہے انتظامی یونٹ، نیا صوبہ اس کو کہیں یا انتظامی یونٹ کہیں، تو وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو وہ نہیں کر سکتے، دونوں ایک دوسرے کو وہ اسپیس تو دیتے ہیں، ظاہر ہے جب ایسے ساتھ آنا ہو تو وہ معاہدہ ہوا ہے نواز لیگ کے ساتھ کہ یہ انتظامی یونٹ، اب اس میں یہ نہیں ہے کہ سندھ کو تقسیم یا اس طرح کا انتظام، تو وہ تو ہے، تو وہ تو جنوبی پنجاب کا بھی معاملہ ہے، اب اس کا تو ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے کہ جب وہ آپ کی متعلقہ صوبائی اسمبلی 2/3 میجارٹی سے اس کے ریزولوشن پاس کرے، پھر جو ہے قومی اسمبلی میں وہ کرے، وہ تو وہ انہوں نے کر تو لیا ہے، اور اپنی اس نیریٹو کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ ان کو بھی آئندہ چل کے جو ہے وہ عام انتخابات میں بھی جانا ہے، تو وہ معاملہ ہے۔ باقی گورنر کی جہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ گورنر وسیع امکان، میرا جو ہے آپ کو بتا دوں کہ میرے جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ گورنر تو آئے گا متحدہ کا، لیکن وہ گورنر کون ہوگا آپ کو تھوڑا سن کے حیرت ہوگی، وسیع تر امکان جو ہے، کہہ رہا ہوں وسیع تر امکان جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہی ہوں گے، جو اس وقت ایم این اے اوپر ان کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، اکثریت اتنی آ جاتی ہے تو وہ ایم این اے سے ریزائن کر کے وہ گورنر سندھ آ کے بنیں گے، جس طرح ڈاکٹر ارشاد العباس صاحب بنے تھے، اور وہ کیوں نہیں بنیں گے، وہ ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ 2016 سے لے کر جو پاکستان
متحدہ پاکستان کی جو صورت حال رہی ہے تتر بتر اور کس طرح ان کو کیا کیا ہوتا رہا ہے، اور جس طرح آپ نے خالد مقبول صدیقی صاحب کو سنا ہوگا کہ آپ نے ہم سے 14 سیٹیں چھینی، ہم نے آپ سے حکومت چھینی، تو وہ اپنا بھی نیریٹو بنائیں گے کہ شاید وہ پرانی والی صورت حال پہ ہم آ جائیں گورنر کا۔ اور ظاہر ہمارے یہاں ساری وہ پاور پالیٹکس ہوتی ہے کہ کون پاور میں ہے کیا ہے، تو کچھ لوگوں کو دے سکیں یا نہ دے سکیں، لیکن ایک تاثر بنتا ہے۔ تو وسیع تر امکان یہ ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب آپ کو آئندہ گورنر سندھ کی شکل میں نظر آئے۔ اس کے علاوہ باقی میں آپ کو بتا دوں کہ مقبولیت کی جہاں تک بات ہے کہ عمران خان صاحب کے مداح، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مداح وہ جو فین کلب اس کا کردار کیا رہے گا، تو مداح آپ کو یاد دلا دوں کہ اسے جو ہے فیس بک پہ ملینز میں جنرل پرویز مشرف کے ڈکٹیٹر کے اس کے بھی تو مداح تھے، کہاں ہیں وہ؟ تو یہ مداحوں سے کام نہیں ہوتا، جیسے میں نے کہا کہ اصل بات ہے ووٹرز کی۔ اور باقی آخر میں ایک بات بتا دوں کہ جیسے آج ایک اور بہترین عدالت کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ پیکا کا ترمیمی آرڈیننس کالا دم، کتنا شور شرابہ تھا۔ میں نے آپ کو 22 فروری کے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ یہ ایسا قانون ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت لائی ہے کہ وہ جفا کر کے بھی حاصل جفا نہ ملا، ان کو نہیں ملنے والا کچھ۔ اور یہ صرف جو ہے صحافیوں کے لیے نہیں، یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر جو کمنٹس لکھتے ہیں کہ مطلب بغیر مقدمہ درج کیے اور بغیر تحقیق کے آپ کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں، تو وہ قانون بھی اب کورٹ نے اڑا دیا۔ تو مطلب اب ایک اس میں بات آپ کو بتا دوں، یہ خود اس کو خوش ہونا چاہیے پی ٹی آئی والوں کو، کیونکہ اب پی ٹی آئی والے حکومت میں رہے نہیں۔ وہ تو اس وقت انہوں نے لایا تھا کہ ہم حکومت میں ہیں تو ہم پہ تنقید نہ ہو، اب تو وہ حکومت میں نہیں ہے، تو بھائی آپ تو اس پہ شادمانے بجائیں کہ وہ ترمیمی آرڈیننس جو آپ خود لائے تھے وہ کورٹ نے ختم کر دیا، اس کو کالا دم کرا دے۔ اب آپ کھل کے اپوزیشن پہ، اب جو گورنمنٹ بنے گی نہیں، آپ اپوزیشن میں ہوں گے، پھر اس پہ آپ جو ہے تنقید کرتے رہیے گا، جو جی میں جس طرح آپ کا نیریٹو رہا ہے، کس طرح اس میں بدتمیزی کی حد تک جو ہے سوشل میڈیا پہ ہم صرف جو ہے پی ٹی آئی نہیں اوروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، تو اس پہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اب وہ کالا دم ہو گیا۔ باقی ایک بات بتاؤں کہ یہ جو کل کا ہم نے عدالت کا سپریم کورٹ کا فیصلہ سنا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سنا، تو یہ جو ریورس گیئر لگا ہے، اب پتہ نہیں کہ یہ ریورس گیئر کہاں، وہ عمران خان کو 22 سال کا جو وہ سیاست کا وہ کرتے رہے ہیں تذکرہ، وہ وہاں تک لے جائے گا۔ یہ ریورس میں آپ کو بتا دوں کہاں، یہ ریورس میں ہی رہے گا۔ اب پھر جو ہے ایک نئی صف بندی ہوگی، تو باقی مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ اب وہ عمران خان صاحب جو ہے آئندہ کوئی سلیکٹرز کا توجہ کا مرکز بن سکیں، کیونکہ اس نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈرامے ہلکے پھلکے چل جاتے ہیں، بھنڈ نہیں چلتا۔ انہوں نے کچھ ڈیلیور بھی نہیں کیا، کچھ عوام کو ڈیلیور کیا ہوتا تو عوام اس کو کچھ نہ کچھ کرتے۔ تو ناظرین، یہ ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔